बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़जर की नमाज के बाद ये सूरत पढ़ा करो, अल्लाह बहुत राज़ी होता है, मुक़द्दर में खुशियाँ ही खुशियाँ दर्ज कर देता है। इस सूरत में इज़्ज़त, दौलत, सेहत, कामयाबी और तवील उम्र सब कुछ है। बेशक मोहतरम नाज़रीन, फ़जर का वक्त वो रूहानी लम्हा होता है जो ना सिर्फ दिन की इब्तिदा करता है बल्कि इंसान की रूह, दिल और किस्मत को भी नई रोशनी अता करता है। ये वो मुक़द्दस घड़ी है जिसमें ज़मीन पर सुकून छाया होता है, हवाएं गवाही देती हैं, फरिश्ते हाजिर होते हैं और अल्लाह ताला के दरबार से रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का नुज़ूल होता है। फ़जर के वक्त में ख़ास रूहानी कशिश और नौरानियत होती है जिसकी गवाही हमें कुरान और हदीस की रोशनी में बार बार मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और फ़जर के वक्त कुरान का पढ़ना ऐसा है कि उस पर फरिश्ते गवाह होते हैं। इस आयत मुबारका से वाज़े होता है कि फ़जर का वक्त अल्लाह के करीब होने का ख़ास मौका है और इस वक्त कुरान की तिलावत अल्लाह के यहाँ ख़ास कबूलियत रखती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को गफलत में गुजारने से मना फरमाया और इसे नजात और कामयाबी का ज़रिया करार दिया। हमारा आज का वजीफ़ा भी नमाज फ़जर के बाद कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही प्यारी सूरत मुबारका पढ़ने का अमल है, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ये सूरत पढ़ता है अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, मुक़द्दर में खुशियाँ ही खुशियाँ दर्ज कर देता है। इस सूरत मुबारका में इज़्ज़त, दौलत, सेहत, कामयाबी और तवील उम्र सब कुछ है। तो इस सूरत मुबारका के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, फ़जर का वक्त बहुत ही बाबरकत वक्त होता है। ये वो लम्हे होते हैं जिनमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। जब एक बंदा नींद आराम को छोड़कर अल्लाह के सामने झुकता है तो आसमानों से रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। फ़जर की नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि ये बंदे की ज़िंदगी में नई रोशनी, नई उम्मीद और एक नई बरकत का आगाज़ होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। जिसने दिन की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से की, वो दिन उसके लिए आसान कर दिया जाता है, मुश्किलात उससे दूर हो जाती हैं और उसका रिज़्क़ अल्लाह के हुक्म से बढ़ा दिया जाता है। तो फ़जर का वक्त वो वक्त है जब फ़रिश्ते बंदों के लिए दुआएं करते हैं और वो बंदे जो फ़जर के वक्त कुरान पढ़ते हैं उनके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देते हैं। तो जिस घर में फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत होती है उस घर से परेशानियाँ, फ़िक्र फ़ाक़ा, बेबरकती, बेसुकूनी, बीमारी, दिल का अंधेरा और रिज़्क़ की तंगी सब कुछ दूर हो जाता है। नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और इसके हर हर्फ में शिफा है, आयत में नूर है और हर सूरत में हिदायत का ख़ज़ाना है। तो जो बंदा फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत करता है उसके चेहरे पर नूर चमकता है, उसके दिल को सुकून नसीब होता है और अल्लाह ताला उसको अपनी ख़ास रहमत से ढांप लेता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर हमारे दिल पाक होते तो हम कुरान से कभी सैर न होते। और दिल की पाकीज़गी के लिए बेहतरीन वक्त फ़जर का है, जब हर चीज़ खामोश होती है, हवा भी इबादत करती है, परिंदे भी तस्बीह करते हैं और ज़मीन भी गवाह बन जाती है इन कदमों पर जो अल्लाह की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया कि बेशक फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत हाजिर की जाती है, यानी फ़रिश्ते उसकी गवाही देते हैं। इस लम्हे की तिलावत को ख़ास तौर पर लिखा जाता है और इसके असरात इंसान की ज़िंदगी में वाज़े होते हैं। फ़जर के वक्त कुरान पढ़ना सिर्फ सवाब ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में बरकत लेकर आता है। आपका दिन अच्छा गुजरता है, फ़ैसले बेहतर होते हैं, नियतें साफ़ होती हैं, अल्लाह दिल को ऐसी रोशनी देता है जो मुश्किलात में रहनुमाई करती है। जो शख्स फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लेता है उसकी ज़िंदगी से नुकसानात, रुकावटें और गम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं। उसके लिए रिस्क के असबाब आसान होते हैं, उसे ऐसे दरवाज़ों से रिस्क मिलता है जिनका उसे कभी गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, नमाज इस्लाम का सुतून और बंदे का रब से राब्ता है।
یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ بس جو بندہ دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس سورت مبارکہ کا عمل کرنا ہے وہ سورت الکوثر ہے۔ فجر کے بعد سورت کوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سورت کوثر کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار طعنہ و تنقید کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکت، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفہوم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ ترجمہ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل
اور آس بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ اور عزت اور دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ صورت فجر کے وقت تلاوت کرنے سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، خواہ وہ کیسی بھی تنگ دستی ہو، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو، بندش اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے، طویل عمر، اچھی صحت، پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے۔ زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر 70 بار پڑھتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا اللہ نے آپ کو دنیا آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ تو فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو باتیں اس وقت مانگی جائیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت تلاوت قرآن سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طویل عمر عطا فرماتا ہے، اس کے لیے صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مومن اور بابرکت ہوتی ہیں ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف قرآن کی تلاوت شروع کر دے، روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہے ہیں اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو طویل عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہیے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ احتیاط ہے کہ آپ نے جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، سچائی، عاجزی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، رزق کے حلال پر قائم رہنا ہے، سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر سن سکتی ہیں۔ مکمل پاکی کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو فجر کی فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت، برکت زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مختصر سورت پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ بے شک ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
اس صورت کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس کو ذہن میں لانا ہے۔ یہ عمل آپ رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، رشتے، کاروبار اور اولاد، دل کے سکون، قرض، کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنی، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما، میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی یا موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرنی ہے، اور تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔